हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज बकौल टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ और टिकर्स के काबीना का एक हंगामी इजलास हुआ, और अगर हमसे पूछे या मुझसे पूछें तो वज़ीर आज़म ने बेसिकली ये कहा कि मौला नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता, यानी कि वज़ीर आज़म अगर ख़ुद नहीं चाहेंगे तो वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि साजिशी टोले के कहने पर तो बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। और काबीना ने तौसीक कर दी वज़ीर आज़म के इस फैसले की कि जैसे कोई चांस था कि शायद काबीना जो है कुछ और भी कह सकती है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, तो बहरहाल तो ये हो गया। हाँ। एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, कई हुई है, एक थोड़ी। अच्छा, कई मेरे पास एक ही है, बाकी आप बता दें। चौधरी निसार साहब, ठीक है, अब जियो न्यूज़ पर एक खबर आई, ठीक है, कि आई मीन अगेन ये कैबिनेट के इजलास के बाद तकरीबन हर इदारे ने एक ही खबर छापी है कि जी कैबिनेट ने कहा कि मियाँ साहब तो डटे हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जियो न्यूज़ में भी यही था। एक इजाफी उसमें जो कोट दिया गया था वो था चौधरी निसार की जानिब से, और उसमें कहा था कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मीटिंग के दौरान इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ने PM एंड किया कि जी बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंसी आप ला रहे हैं वो इस गवर्नमेंट की कॉर्नर स्टोन है, कि बिल्कुल बुनियाद है, और कि अभी पैनामा पेपर्स केस के वर्डिक्ट अभी अवेटेड है, और बिल्कुल आप और मेरी उम्मीद है कि आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अच्छा, कोई इसमें कोई रिमार्केबल बात नहीं थी, ठीक है, नॉर्मल बात है ना यार, सबने यही बात करनी है लगभग। फिर मैंने एक और खबर देखी इस दफा दुनिया न्यूज़ पर, और दुनिया न्यूज़ में ये लिखा हुआ था कि इंटीरियर मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान है उनका एक बयान आया है कि जियो की रिपोर्टिंग, बयान मेरे पास आप भी बयान है। सुना दें। वो ये कह रहे हैं कि ये तर्जुमान है कि काबीना इजलास में वज़ीर दाखिला की जानिब से दिए गए रिमार्क से मुतालिक जियो पर चलाई जाने वाली खबरों पर वज़ीर दाखिला का सख्त रद्द अमल। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला की जानिब से की जाने वाली बातों से मुतालिक जियो की रिपोर्टिंग दुरुस्त नहीं, जियो लीक्स, ये इंतहाई गैर मुनासिब और सहाफ़ी असूलों के मनाफी है कि वज़ीर दाखिला से वो बात मंसूब की जाए जो उन्होंने की ही नहीं। अच्छा, क्या बात, यानी उन्होंने यकीन नहीं दिलाया। हाँ, तो मतलब देखें, उन्होंने खराज तहसीन पेश नहीं किया। अब पहले तो मैंने यही देखा, बयान देखा, तो फिर मैंने जाके देखा कि जियो ने कहा क्या है। एंड आखिरी लाइन और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ जियो रिपोर्ट कर रहा है ऐसा एक लफ्ज भी वज़ीर दाखिला ने नहीं। अच्छा, अब मुझे कोई एक बात समझा दें। हाँ, ये अलग से सफाई पेश करनी, ये कोई एडवर्स बात तो नहीं की जिसकी तरदीद, ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कहा था ना कि अगर ऐसा होगा तो हम पार्लियामेंट को जला देंगे, हाँ हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे, मियां साहब हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, कोई ऐसी कोई इतनी कोई ड्रामेटिक एक्सपेक्टेड बात की है ना, तो इसकी तरदीद देने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जितना जाहिर है हम लोग भी जानते हैं, आपके तो फेवरेट मिनिस्टर भी है यार, मैं मिस कर रहा हूँ, वीकली उनकी कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रही। हाँ, वो तो अच्छा, वो मैंने जब बात की तो मुझे यही बताया गया कि वो उन्होंने जो कुछ कहा या नहीं कहा, कम से कम वो नहीं कहा जो जियो ने रिपोर्ट किया। तो अगर आपको नहीं पता, नहीं तो ये कोई ऐसी बात तो कि भाई आप किसी को क्यों गलत कोट करते हैं। नहीं, वो तो सब कुछ चल गया, देखिए असूलन ऐसा नहीं होना यार। मैं पीठ पीछे कहता हूँ इनसे कि मुबशिर जो है बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, और या मैं नहीं कहता। अच्छा, ये जरा कहते हैं यार वो सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, मैं कहूँ नहीं हो भाई, और क्या हो गया, मैंने कब तक, तो ये इज देयर एनी लॉजिक? देयर इज नो लॉजिक टू इट, अनलेस कि आप अभी आपने कहा ना कि यार यू मिस हिज वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। मैंने तो इस पूरे सिलसिले से भी से शुरू हुआ है, देखिए दानियाल अजीज और मरियम औरंगजेब से लेकर आखिरकार चलते चलते साद रफीक, गज आसिफ, इसाक डार, एहसन इकबाल के लेवल तक हर एक बंदे ने बड़े स्पिरिटेड डिफेंस किया है। चौधरी निसार से पता नहीं मुझे, मैंने अगर कुछ किया है तो अगर उन्होंने कुछ इस पर बात की है। चौधरी निसार ऐसे मौकों पे या तो साइड लाइन पे होते हैं या अपना फोन बंद कर लेते हैं। अच्छा, ड्राइव कर रहे हैं इनको JIT पे। हाँ, लोगों से बोलना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात ये, आप चौधरी निसार बाल की खाल कर निकाल रहा हूँ, प्रमोट कीजिए। वजीर आजम ने क्या कहा इस मीटिंग में? उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा वोट लिए हैं मैंने, अवाम ने मुझे मुंतखब किया है, वही मुझे हटा सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान में सिवाय 2013 के इंतकाल इख्तिदार अवाम के थ्रू कब हुआ है?
آتا آدمی اپنی مرضی سے ہے، جاتا کسی اور کی مرضی سے. بھلے آپ کہتے رہے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، بھلے آپ کا تختہ الٹنا پڑے، پھانسی چڑھانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے. تو اس ملک میں 2/3 اکثریت کی کیا ویلیو ہے، سادہ اکثریت کی کیا ویلیو ہے، کون سا حکمران ایسا ہے جو عوام کی تحریک کے نتیجے میں گیا ہو؟ مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آتا. تو یہ اس پہ جو بھروسہ کر رہے ہیں نا کہ عوام نے منتخب کیا وہی ہٹا سکتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہے. اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں سرکاری خزانہ خرد برد نہیں کیا، یہ پرانی لائن مستقل چلی آ رہی ہے ان کی. سرکاری خزانہ خرد برد نہیں کیا، کوئی ثبوت دے دیں، یہ پرائیویٹ کاروبار میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں. جب کوئی بیوروکریٹ یا کوئی ایس ایچ او اس کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے قانونی ذرائع ہیں ان سے زیادہ اس کی املاک ہیں، تو ان پہ مقدمے بھی چلتے ہیں اسی ملک میں اور انہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں اسی ملک میں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ سرکاری تو نہیں کیا، یہ تو میرا اپنا بزنس ہے اور یہ ہے. ان کی یہ بات عدالت پتہ نہیں کیوں نہیں مانتی. تو جب اس کی بات عدالت نہیں مان رہی تو ان کی بات کی توقع رکھنا کہ جی پرائیویٹ بزنس ہے اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میاں صاحب اس وقت ایک تو ہے نا کہ حزب اختلاف ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہے، کوئی بڑی بات ٹھیک ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ کل پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہے ان کا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی جو ہسٹری ہے 2013 میں الیکٹ ہونے کے بعد سے آج تک کبھی بھی نارمل حالات میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس انہوں نے نہیں بلایا. جب کوئی آنچ آ رہی ہوتی ہے تب پارلیمانی پارٹی یاد آتی ہے. تو یہ چیزیں جب ملٹی پلائی ہوتی ہیں تو جب کرنچ آتا ہے تو اس موقع پہ یہ ساری چیزیں آپ کو تکلیف دیں گی. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو دور کی بات، پارلیمان بھی اسی وقت یاد آتا ہے جب مشکل تھوڑا لیگل پوائنٹ، کیونکہ ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے یار لیگل پوائنٹ. ارے مجھے یاد آیا وہ برازیل کے سابق صدر تھے نا لولا ڈی سلوا، 2 دفعہ صدر بنے، انتہائی منتخب آدمی. ان کو عدالت نے بیچارے نے 9.5 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے. جرم کیا انہوں نے؟ جو برازیل کی سرکاری تیل کمپنی ہے نا اس سے ایک فلیٹ لے لیا بس، اور 9 سال جمہوریت خطرے میں نہیں ہے. اس کا ہمارے پروگرام سے کوئی تعلق نہیں، ایسے یاد آیا. ایسے یاد آیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیگل پوائنٹ 2-3 دن سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت جو آن دا فیس آف اٹ کہہ رہے ہیں، یہ باہر آ کر کے منسٹرز بھی ہاں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو بارہا ہم بات کر رہے تھے کہ کیا لیگل پوائنٹ، کیا لیگل ڈیفنس یہ لے سکتے ہیں. تو آج میں نے جو لائرز پریپیئر کر رہے ہیں ڈیفنس، ان میں سے ایک آدھ سے بات کی تو مجھے بتایا گیا کہ جی سب سے پہلے تو اعتراض ہوگا اوبیسلی جی آئی ٹی کے اوپر، اور کہا ہی جائے گا کہ لارجر بینچ بنا کر کے دیکھیں کہ جناب یہ جی آئی ٹی نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن اس جی آئی ٹی میں اتنی چیزیں ہیں نا کہ پکڑتے پکڑتے بھی 2-4 ڈڈو نکل ہی جائیں گے یہ آپ کے ہاتھ سے نا. تو کیپٹل زیڈ ای کمپنی جو کہ وہ ایف زیڈ ای کمپنی کیپٹل جو وزیر اعظم کے سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں ڈیفینس یہ لیں گے کہ جناب بے شک اس میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے کو 10,000 درہم ملیں گے، لیکن وزیر اعظم نے وہ لیے نہیں کبھی. تو ٹیکنیکلی یہ ہے کہ کیونکہ حسین نواز کی کمپنی تھی، انہوں نے کہا ابو جی کو میں آنریری چیئرمین بنا دیتا ہوں تو ان کی سیلری بھی مقرر کر دیتا ہوں، اقامہ بھی ہو جاتا ہے. اقامے پہ یاد آیا کہ کل جو ہے ہمیں فون بھی آیا تھا ایک صاحب کا، یار ایک پرچی اڑی ہوئی ہے ابھی یہ منسٹری آف فارن افیئرز والی. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. منسٹری آف فارن افیئرز نے متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کو ایک درخواست بھیجی ہے کہ سر میں نے فون کرنا ہے پلیز اٹھا لینا. دبئی کے جو شیخ یہ مسڈ کال دوں محمد راشد مختوم جو ہیں ان سے ملاقات کا بندوبست کیا جائے. یار ان کے تو اچھا میں نے کوئی ڈائریکٹ لائن بات سمجھ میں مجھے بھی تھوڑا سا وہ لگا تھا، اور یہ ٹاک شوز میں پچ چکی ہے، گھس چکی ہے. یہ ہائی کہاں سے خبر ہے؟ میں نے ہمارے ڈان کے جو فورن افیئرس کرتے ہیں باقر سجاد، ان سے میں نے بات کی. انہوں نے ہمارے بہاف کے اوپر یو اے ای ایمبیسی سے بھی بات کی اور ایف او اسپوکسمین سے بھی بات کی. دونوں اس کی نالج سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ we don't have any knowledge of any such. یار یہ عقل میں بھی نہیں آتی نا. نہیں عقل میں نہیں آتی، لیکن of course اس پورے سلسلے میں اب اگر جو لوگ آرگیو کریں گے کہ نہیں جی یہ بالکل صحیح ہے، وہ کہیں گے کہ بہت چیزیں اس میں
سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر بھی ہوئی ہے. پرسنلی مجھے ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے. انفارچونیٹ ایک بات ہے کہ جب بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے اور خاص طور پر اس طرح کے صورتحال میں تو فوٹو شاپ بریگیڈ اور فیک نیوز بریگیڈ بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہے. یہ خبریں تو چھوڑی جاتی ہیں سر, یہ چھوڑی جاتی ہیں. اچھا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون چھوڑا ہے, کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے. یہ واٹس ایپ پہ آنی شروع ہو جاتی ہے سر, گروپس میں ڈلنی شروع ہو جاتی ہے. میں نے تو سر یہ بھی دیکھا ہے نا سر, جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی کتنی ہے 75 پیجز ایسا کچھ 265 پیجز نا. اب پڑھنا تو کسی نے نہیں ہے, ایگزیکٹو سمری تو ہاں ایگزیکٹو سمری. تو اس میں سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ سلیکٹیو ریڈنگ اور فوٹو شاپنگ چل رہی ہے انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پر اور واٹس ایپ پر. لوگ پھر وہی سوال اٹھاتے ہیں کہ سر اس میں کیا لکھا ہے, ان کا آپ نے اوریجنل میں پڑھا ہے, انہوں نے کہا نہیں جی مجھے واٹس ایپ پہ آیا تھا. میں نے کہا تو پھر اب جیسے آیا تھا ویسے ہی بھیج دو. بہتر ہے کہ فارن آفس اسپوکس مین سے پوچھ لیں یا یو اے ای ایمبیسی سے, جیسے ہم نے کوشش کی پتہ کرنے کی. تو لیکن اس وقت تک وہ اتنی چل چکی ہے کہ بریکنگیں چل گئی ہیں, ہمارے اپنے چینل پہ چل رہی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ افواہ اتنی مسالے دار ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اب جھوٹ آ گیا لیکن دل نہیں چاہتا یار, مزہ آ رہا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہے. میں نے تو اس میں ڈائلاگ بنائے ہوئے ہیں یار, ڈائلاگ تو بات بنتا ہے. چلو بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد تھوڑی سیریس بات لیں. اچھا, ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا لیگل ڈیفینس لیں گے. ایک تو ہم نے بتایا کہ جیسے وہ لارجر بینچ کے بارے میں بات کریں گے, جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ظاہر ہے چیلنج کریں گے اور جتنا ٹائم گین کر سکتے ہیں وہ کریں گے. دوسری چیز ان کا یہ خیال ہے کہ جو خواجہ حارث صاحب ہیں, ہو از لیڈنگ دا ٹیم, will have an aggressive posturing لارجر بینچ کے لیے. بیسیکلی جب لارجر بینچ کے لیے جائیں گے تو obviously یہ بینچ ختم ہوگا اور ایک نیا بینچ بنے گا تو ٹائم ملے گا. لیکن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کتنا ایک ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ کھینچ جائیں گے نا, تو انہوں نے کہا ویسے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ 10 دن 2 ہفتے مہینہ میکس, مطلب اس مہینے کے اندر. یہ پتہ ہے مجھے کیا لگ رہا ہے, آپ نے میٹرکس فلم دیکھی ہے؟ میٹرکس فلم دیکھی ہے آپ نے؟ بالکل دیکھی ہے. مصعب آپ نے دیکھی ہے میٹرکس فلم؟ نہیں. اس میں ایک سین ہے کہ وہ بندہ اس پہ گولیاں چلا رہے ہیں اور ہر گولی کو ڈاج کر رہا ہے. ہاں آئیکونک سین ہے. انفارچونیٹلی میرے پاس اس کی فوٹیج نہیں ہے, لیکن جتنا بھی ڈاج کرتا ہے نا آخر کا جب 100 گولیاں چلتی ہیں ایک گولی لگ جاتی ہے, وہ ایک گولی کافی ہوتی ہے. تو آئی تھنک جے آئی ٹی کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اتنی گولیاں فائر ہوئی ہیں, کتنے ڈاج کرو گے یار, کتنے ڈاج کرو گے. اور کل آپ جو بات کر رہے تھے, اچھا یہ جو ہے نا حوصلہ, مطلب یہ جو اوپر سے آ رہی ہے نا بات کہ جی میں صرف عوام ہی مجھے ہٹا سکتے ہیں اور باقی کوئی نہیں ہٹا سکتا, اس کا جو سیپیج ہوتا ہے نا وہ چھوٹے لیول پہ وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. مثلاً حوصلہ جو ہے چھوٹے لوگوں کا بھی بڑھ جاتا ہے, جو چھوٹے عہدیدار ہوتے ہیں. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ظفر حجازی صاحب, ٹھیک ہے, سیدھا سپریم کورٹ نے ایف آئی آر کا حکم دیا ایف آئی اے کو کہ ان کا کاٹو, اس لیے کہ انہوں نے بیک ڈیٹ میں اپنے کسی ماتحت سے کسی ڈاکومنٹ پہ چودھری شوگر مل سے متعلق سائن کرائے تھے, جو کہ ظاہر فورجری کا کیس بنتا ہے. مقدمہ درج ہو گیا, لیکن ظفر حجازی صاحب چونکہ ان کے بڑے بھی اسی ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی حوصلہ پکڑتے ہوئے اپنے ملازموں سے کل خطاب کیا, ماتحتوں سے. بالکل. اور سب سے مزے کا جو جملہ کہا نا, او ہو ہم پہ لازم ہے کہ ہم سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے اس کی پوری پاسداری کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے اس خوشی کے موقع پہ تمام لوگوں کے لیے پچھلے سال کے مقابلے میں 1.5 گنا زیادہ بونس کا بھی اعلان کیا ہے, جو بالکل ایک کوئنسیڈنس. اور پھر انہوں نے مزید اطمینان دلایا اپنے ماتحتوں کو کہ آپ گھبرائیں نہیں, میں کمیشن کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے اس کا چیئرمین رہوں گا. اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈان کی جو خبر ہے اس کے اوپر, اس میں ایک اور آفیشل بھی ہیں سینئر آفیشل کمیشن کے, انہوں نے کہا کہ جی بالکل مطلب کوڈ آف کانڈکٹ کا سب کو خیال رکھنا چاہیے, لیکن یہ آخر کا چیئرمین پہ بھی تو اپلائی ہوتی ہے نا. اور کلوز 6.3 کوڈ آف کانڈکٹ
threatening or intimidating and coercing any employee or person within the bounds. تمہارے خیال میں یہ بات ظفر حجازی کو نہیں پتا؟ نہیں ظفر حجازی کو بات پتا ہے، ظاہر ہے، لیکن میں ایک دفعہ تھوڑے سے دہرا دوں کہ ان کے اوپر الزام لگا کیا تھا جب یہ JIT نامہ چل رہا تھا. JIT نے سپریم کورٹ کو کہا کہ کچھ حکومتی ادارے ایک تو یا تو ریلیونٹ ریکارڈز ہمیں دے نہیں رہے یا تو پھر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر FIR کی انکوائری ٹیم بیٹھی، انکوائری ٹیم نے کہا کہ جی یہ ظفر حجازی صاحب ہی ہے. 28 پیج کی رپورٹ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. 28 پیج کی رپورٹ میں یہی کہا، اور اس میں جو مین جو اسٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ آئی ہیں ماہین فاطمہ صاحبہ کی. یہ کون ہے؟ ماہین فاطمہ ہے انٹرنل آڈٹ اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ آف SCCP کی، اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف حجازی صاحب نے ہماری میٹنگ کال کی، اس میں اور بھی لوگ شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چودھری شوگر ملز کے کیس کو آپ بیک ڈیٹ کریں کہ یہ 2013 میں ہی بند ہو گیا، اور میرے پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ میں نہ نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ مجھے پرانی کسی پٹی مثال یاد آ رہی ہے کہ جب بادشاہ کسی گاؤں سے مفت نمک منگواتا ہے تو اس کا لشکر اس گاؤں کو اجاڑ دے. یہ اور اس طرح کی کہانیاں بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بادشاہ جا رہا تھا نہ، اس کو بھوک لگی تو کسی نے کہا یہاں سے مطلب بھٹے کی آپ کھیت سے گزر رہے ہیں تو آپ یہاں سے اٹھا لیں. اس نے کہا اگر میں نے ایک اٹھا لیا نا تو یہ پورا کھیت ختم کر آپ لوگ ختم کر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ SCCP چیئرمین کے خلاف جب پرچہ ہوا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر، تو اور پولیس نے طے کیا کہ اگلے دن ان کو ذرا بلا کر کے تفتیش ہی کر لی جائے جو پکڑنا کیا تھا، تو یہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، پری اریسٹ بیل کرائی، اور انہوں نے یہ لی راہداری ضمانت جسے کہتے ہیں، اور یہ کہا کہ کیونکہ میرا ابھی تازہ کڈنی کا آپریشن ہوا ہے تو لہٰذا میں جیل میں رہ نہیں سکتا. اچھا کبھی کمر کبھی کڈنی، ظاہر ہے کمر کی مثال سے ہم فائدہ اٹھایا جائے. انکوائری بس میری بھی کمر میں درد ہوتی. FIA نے انکوائری کی. ہاں FIA آتی ہے انٹیریئر منسٹری کے نیچے، اور ابھی جو یہ مطلب باتیں چل رہی تھی، میں کوئی زیادہ کنسپیریسی تھیوری تو نہیں بنا رہا، کیونکہ مجھے کبھی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل کوئی سازش ہو رہی ہے، شور سازش ہو رہی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ سازشی آپ کے بہت قریب تو نہیں بیٹھے ہوئے. نواز شریف کیبنٹ میں میاں صاحب کے بعد جو سب سے فورتھ رائٹ آدمی ہیں جو اصول پہ کبھی سمجھوتا کرنے کا تصور نہیں کر سکتے، وہ چودھری نثار ہیں. بھلے ان کے صاحبزادے پہ بھی اگر آنچ آ رہی ہو نا تو وہ انصاف اور صاحبزادے میں سے انصاف کے ساتھ جائیں گے. تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جی کہ FIA نے ظفر حجازی کو کیوں تنبوہ کیا اس لیے کہ وہ انہی کے آدمی. لیکن یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں یہ کہ سپریم کورٹ نے ایک چیز آرڈر کی نا، تو اس میں اب یہ کہتے ہیں بہت چیزیں آرڈر کی تو چودھری صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے، FIA بھی کچھ نہیں کر سکتے. اچھا نہیں، لیکن FIA نے مطلب ہمارے ادارے پہ مضبوط ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے FIA نے شہادت دی تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا نا، اس کا مطلب ادارے مضبوط ہو رہے ہیں. منڈے کو سب کو یہ کہا گیا ہے کہ تیاری کر کے آئیے گا، اور ظاہر ہے پھر وہاں ریڈنگ بھی شروع ہوگی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 10ویں جلد جو ہے جو کہ خفیہ رکھنے کا کہا گیا ہے، سیکرٹ 10ویں جلد، تو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ دکھائیں نا سر اس میں بھی کیا ہے. تو اگین جو چیز دو پاسبلٹیز وہی لگ رہی ہے کہ آیا تو نیب کی طرف جائے گا، کیس بنے گا، یا یہ ہے کہ آرٹیکل 62 63 کے. آپ احمد نورانی کا آرٹیکل پڑھ لیں یار آج کا. سر وہ کل یہ آپ نے کہا تھا، بہرحال آج میں نے دوبارہ پڑھا اور انہوں نے پھر ایک سٹوری چھاپی ہے. اب مجھے نہیں کہ کس حد تک وہ درست ہے کہ نواز شریف ہیز نو آف شور کمپنی، JIT مس لیڈ سپریم کورٹ. تو جو رپورٹ میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں مس لیڈ ہوا ہے، اور یہ آف شور حسین نواز کا بھی کیونکہ اس میں تو، لیکن یہ حسین نواز کا کلیم نہیں ہے، یہ خبر کی ہیڈ لائن ہے، یہ خبر کی ہیڈ لائن ہے. اور نیچے جو ہے نیچے انہوں نے کہا تو ہے، اور وہ یہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی تنخواہ مقرر ہوئی ہو 10,000 درہم، لیکن انہوں نے کبھی اگر ایک پیسہ بھی لیا ہو، یہی لیگل ڈیفینس ہوگا کہ انہوں نے 10 سال لیا نہیں. لیکن ڈپازٹ تو ہو رہی ہوگی نا، تو وہ تو بڑا آسانی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے اسمبلی میں جب یہ کہا کہ 1998 میں انہوں نے اپنے آپ کو بزنس سے الگ کر لیا تھا اور کوئی ان کا بزنس کنسرن نہیں تھا، تو چاہے یہ ہو آلریڈی آپ کہتے ہیں یا آپ نے جھوٹ بول کے مطلب 100 گولیوں میں سے ایک گولی یہ بھی ہے. JIT کا کہنا ہے 2014 تک جو ہیں وہ میاں صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان جب بن گئے تھے پھر بھی تنخواہ ان کے آتی رہی.
اس کا مطلب ہے کہ آئین کے تحت اب جی آئی ٹی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو آئین کی شق ہے کہ اگر آپ پبلک آفس پہ ہیں تو آپ کوئی دوسرا منفعت بخش عہدہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ میاں صاحب کو بھی ثابت کرنا پڑے گا اور جی آئی ٹی کو بھی کرنا پڑے گا. بہرحال بہت اسپیکولیشنز ہو گئی ہیں. اب منڈے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں. وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دینا. سپریم کورٹ امید ہے کہ دودھ کے دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، اور کچھ نہیں تو اگلے 2 ہفتوں کے منجن تو ہمارے پاس تیار ہے. کیا تجزیے کا کیا کنکلوژن نکالا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. میں یہ بھی بولنے والا تھا. اس پہ بس بریک لے لیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بڑی خبروں کے شور میں بلوچستان سے آنے والی خبریں کیوں دب جاتی ہیں، اور جے آئی ٹی کا شور اتنا بڑا ہے کہ کوئٹہ لہو لہان ہو رہا ہے لیکن خبریں ہیڈ لائن میں بھی جگہ نہیں پا پاتی، بلکہ اکثر آدھا جب بلیٹن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد کہیں اس کا ذکر ہو جاتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی کر لے وہ پولیٹیکل بیانات جو کہ روز چل رہے ہوتے ہیں. اس کا تعلق کسی بڑی خبر سے آدھا شو گزارنے کے بعد ہم خبر پر آ رہے ہیں. اور بلوچستان کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا تعلق بڑی خبر سے قطعاً نہیں ہے. پاناما نہ بھی ہو تب بھی بلوچستان کی خبروں کا یہی نشر ہوتا ہے. اچھا جناب، آج جو ہے کوئٹہ میں پھر پولیس کی ایک گاڑی پر حملہ ہوا جس میں 4 ٹارگٹ کلنگ تھی. 4 پولیس والے جن میں ایس پی قائد آباد بھی تھے مبارک شاہ صاحب، ان سمیت 4 افراد 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور موٹر سائیکل سوار تھے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے چمن میں منڈے کو جب جے آئی ٹی آئی تھی تب بھی تذکرہ نہیں ہوا. چمن کے ڈی پی او ان کی شہادت ہوئی. پچھلے ہفتے بھی 4 پولیس اہلکار 2-3 واقعات میں اس طرح سے شہید ہوئے. بی این پی کے ایک مقامی رہنما الگ سے ان کے اوپر حملہ ہوا. تو اچانک یہ جو کوئٹہ میں پولیس والوں کا یہ جو ہوئی ہے نا، یہ چمن والا واقعہ اور کوئٹہ والا، اس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے لی ہے. خاموش جنگ ظاہر ہے کہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اسلام آباد سے توجہ ہٹے تو پھر ادھر آئے نا. نہیں، اگر نہ بھی ہو رہا ہوتا نا اگین تو دس از اگین انفارچونیٹلی بزنس ایز یوزول. تحریک طالبان جماعت الاحرار جس بیسز افغانستان میں ہے انہوں نے بھی ذمہ داری لی ہے، لیکن اماک نیوز ایجنسی پر داعش نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اگین مور اور لیس ایک ہی بات ہے، رائٹ؟ کوئی فرق نہیں. آج شہید ہونے والوں میں سے سپرنٹینڈنٹ پولیس قائد آباد مبارک شاہ میں موجود ہیں. کیوں حملہ کیا جاتا ہے بار بار پولیس پر؟ دس از ویری obvious because اگین یہ فرنٹ لائن ہے ڈیفینس کی. اس کو آپ تباہ کرتے ہیں، اس کو آپ ڈی مورلائز کرتے تو آپ سمجھ لیں کہ 80% جنگ آپ جیت گئیں گے. It is as simple as that. یا ایٹ لیسٹ اگر تباہ نہ بھی کرے تو morale اتنا ڈاؤن کر دے پولیس کا. وہی exactly that. اب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کراس بارڈر آتے ہیں. We have tried a get tough policy کہ بارڈر ہی بند کر دو، اس سے چیزیں رکتی نہیں ہیں. کوآپریشن کی پالیسی سننے میں آتا ہے کہ ٹرائی کی گئی ہے کراس بارڈر افغانستان کے ساتھ کہ جی کچھ آپ ہمارا خیال رکھیں، کچھ آپ کا خیال رکھتے ہیں. یہ بھی کتنی ٹرائی کی گئی ہے اور کتنی سکسیسفل رہی ہے اس کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتا. انفارچونیٹلی تو یہی لگتا ہے کہ this is simply how the situation is going to continue. اگر میں ٹیررسٹ ہوں اور میں پولیس کو ہدف بنا رہا ہوں تو میں تو بناؤں گا، میں انہیں ماروں گا. ظاہر ہے جن کی پولیس ہے اب ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ morale ڈاؤن ہوگا، بقول آپ کے فرسٹ ڈیفنس لائن ڈیمالش ہوگی نا. وہ ڈیمالش ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ وہ کم از کم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو یہ یقین ہو کہ اسٹیٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں تو یہ ہے کہ بندہ مرا، تعزیتی پٹی چلی، اور اس کے بعد اس کے گھر والے السلام علیکم. بالکل. اور جتنا بڑا افسر ہے اتنی کوریج ہوگی. اگر سپاہی ہے اسی حساب سے. سپاہی کی آپ نے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا ابھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں ملک اچھا کی گاڑی سے ایک پولیس والے کو مارا گیا. پہلے تو سب ڈینائل موڈ میں ہی تھے نا. کیس تو اسی وقت رجسٹرڈ ہوا جب وہ سوشل میڈیا پر پہلے وہ فوٹیج سامنے آئی، پھر وہاں سے ایک واویلا ہوا، ایک شور مچا اور ہوا. تو مورال کی آپ نے بات کی تو یہ بھی ہمیشہ پولیس کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے. فوج نے تو پھر اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. پولیس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھر والے
دھکے کھاتے ہیں, چاہے کچھ بھی, چاہے کمپنسیشن لینی ہو, چاہے جو ہے کوئی اور جیسے وعدے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی کو یا بیٹے کو ہم, اور پھر آپ ہیڈ لائن لگاتے ہیں پولیس بری طرح ناکام ہو گئی. ظاہر ہے پولیس کو بھی میرے خیال میں اتنی ہی اب سیکیورٹی اور آپ کو ایکوپ کرنا پڑے گا جتنی آپ کی دوسری. اچھا ایک اور ایک سے پہلے مجھے پتا ہے آپ کس سے بات کریں, میں ایک چھوٹی سی اپڈیٹ بھی دے دوں کہ کل ہم بات کر رہے تھے نا وہ 16 سالہ اختر علی لاہور بات ہو, اس کی بہن عطیہ جس پر بھی تشدد ہوا. اختر علی تو جہاں وقت ہو گیا, اور یہ جو فوزیہ بیوی ہیں وہ فرار ہیں. اگر نظام کی ہم بات کریں تو پری اریسٹ پروٹیکٹیو بیل اس طرح کے کیس میں سیشن کورٹ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. شاہ جہان صاحبہ جو ہے ان کی والدہ وڈو آف 5 اپوائنٹڈ ٹو پنجاب اسمبلی 2013 الیکشن کے بعد. میں نے کسی چینل پہ اس خبر کا فالو اپ نہیں دیکھا. پوسٹ مارٹم کہیں نہ کہیں چلا تھا, میں بھی وہاں سے ہی اٹھایا. پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے. ٹارچر مارکس آن رائٹ لیگ, پورے جسم پر زخم اور بروزز, سٹمک انفلیمیشن, یہ آ گئی ہے. اختر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ سٹمک انفلیشن اتنی بری ماری گئی تھی کہ 3 دنوں تک وہ صحیح طرح کھانا بھی نہیں کھا سکا. اچھا میں نے ابھی کہا نا کہ فالو اپ نہیں آیا, پھر مجھے اچانک خیال ہے کہ میں کیسی بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں کہ فالو اپ نہیں آیا. فالو اپ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کی ایک نئی خبر اگلے روز جب نئی آ جاتی ہے تو پرانی خبر کا فالو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایبٹ آباد کی جو خبر ہے لیٹ نائٹ جو آئی کہ جی کوئی بچہ ہے 8 سال کا مزمل ولد شیر افضل, کنگن میرا کوئی گاؤں ہے لورا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایبٹ آباد میں, وہاں وہ گدھے کو ساتھ لے کے گھومتا تھا, گدھا چراتا تھا. تو اس کا گدھا کسی کھیت میں گھس گیا, اس کا کوئی محمد مسکین کے کھیت, چودھری مسکین زمیندار جو ہے وہاں, اس کے کھیت میں گھس گیا اور مزمل بھی تھا اور اس کے ساتھ کوئی بچہ اور بھی تھا. تو چودھری مسکین اس کے پیچھے دوڑا, تو اس کا جو کزن ہے وہ بھاگ گیا, مزمل اس کے ہتھے چڑھ گیا. چودھری مسکین نام کمال ہے قسم سے, بالکل. مسکین نے کیا کیا کہ مزمل کو اسی کے گدھے کے ساتھ باندھا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے ٹکائے اور گدھے نے دوڑ لگا دی. پتھریلی زمین تھی, وہ کئی فاصلے تک, بہت سے فاصلے تک گھسکتا چلا گیا, کھال وال اتر گئی, سر پہ شدید چوٹیں آئیں. اور اس کے باپ کے بقول, ایک پورے گھنٹے کے لیے اس کے باپ کے بقول کہ جب اس نے آخری ہچکی مزمل نے تب لی ہے جب اس کو رسی اس کی کھولی گئی جو گدھے کے ٹانگوں سے باندھ دی گئی تھی, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ مر گیا. اب ایف آئی آر کیسے درج ہو, تو علاقے کے لوگوں نے سڑک بند کر دی, جو کہ ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے, یہ ایس او پی ہے ایف آئی آر درج کرانے کا پاکستان میں کہ جی آپ سڑک وڑک بند کریں ایٹ لیسٹ. تو انہوں نے کر دی, اور اب انہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے, 2 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا ہے. کل کو کوئی اسی طرح کی خبر آ جائے گی اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو شفاق قسم کا مسکین تھا اس کا فالو اپ کیا ہوا, اس کے ساتھ ہوا کیا, اور کب اس کی ضمانت ہو گئی, کچھ ہو جائے گا. شیر افضل صاحب جو اس بچے کے والد صاحب ہیں, ہم ان کا بھی کہنا ہے کہ اب مطلب ٹھیک ہے مقامی لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا وغیرہ, ان کا کہنا ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا, جب اس نے باندھ دیا اس خچر کے ساتھ اور وہ بھاگنے لگ گیا اور میرا بیٹا گھسیٹا جا رہا تھا, کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی. تماشا دیکھتے ہیں نہیں, تماشا نہیں, انہوں نے کہا کہ یار اس کے باپ کو ڈھونڈو, اس کے باپ کے ڈھونڈ کو بتاؤ. آپ خود بھی روک سکتے تھے نا سر. محمد مسکین نے بیان بھی بڑا انٹرسٹنگ دیا ہے. اس نے کہا جی میں بے قصور پکڑا گیا ہوں. اچھا, پہلا تو یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ وہ پکڑا گیا ہے لہٰذا پکڑے جانے والے کا پہلا جملہ یہی ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, کہ جی میں بے قصور ہوں. تو محمد مسکین بھی بے قصور ہے. اور اس نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ ذرا انصاف سے کام لیں. میں نے 3-4 دفعہ اس بچے کو منع کیا کہ تو اپنے گدھے کے ساتھ میرے کھیت میں نہ آیا کر, میرا کھیت خراب ہو جائے. تو اس نے نہیں سنا. بتائیں پھر میں کیا کروں. یہ معاشرے سے سوال ہے. اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے تو کوئی نہیں باندھا کسی کو کھوتے کے ساتھ,
میں نے تو ایسے ہی کہا تھا وہ خود ہی بن گیا. ایسے ہی ہے نا, خلق ہوتے نا خود ہی بن. ایسے ہی ہے جو جب آپ یہ نوعمر بچے جو آپ نے گھریلو ملازمین رکھے ہوتے تشدد کر کے کیا الزام ہے کہ یہ 50 روپے چرا کے لے گیا تھا, کہ مطلب وہ آپ یہ کتنی دفعہ سنا ہے, یہ کتنی دفعہ سنا ہے. اس نے بوتل توڑ دی تھی, وہ میں نے اس کو بازار بھیجا اور وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آیا ہے واپس. آپ مجھے بتائیں میں اور کیا کروں ان کے ساتھ. اب بیٹھے گی پنچایت, اب بیٹھے گی پنچایت جس میں مزمل کا باپ بھی آئے گا, وہ بیٹھے گا نیچے. مسکین صاحب کے لیے پنچایت کہے گی کہ انہوں 2.5 لاکھ روپے دا معاوضہ جو بھی ہے جرمانہ دے دیں. یار ہم پنچایتوں اور جرگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کیوں کہتے ہیں ہم پنچایتوں اور جرگوں کو برا بھلا؟ یہ جو اختر کا کیس ہے لاہور میں, سیشنز کورٹ نے ایک مطلب کیا مرڈر کا کیس ہے نا سر, مرڈر کے کیس میں پروٹیکٹیو بیل دی ہے. اب اس کا تو کچھ نہیں ہوگا نا سر, اگر یہ پکڑی بھی گئی اور پکڑی بھی جائے گی تو جی ایم پی اے کی بیٹی ہے, اس کو کون ہاتھ لگائے گا جی؟ کیا یار اس کی کیا ہستی ہے, وہ جو مارا ہے بچہ اختر, اس کی ہستی کیا ہے؟ اس کے باپ کو پیسے ملیں گے اور وہ کمپرومائز پہ سائن کر لے گا. آخرکار بازار سے لیٹ بھی تو واپس آیا ہے نا سر, اس بات کو ہم کیوں بھولیں؟ وقفہ لے بھائی. ویلکم بیک. ٹھیک 850 سال پہلے 1262 میں منگول موصل میں داخل ہوئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 1262 میں موصل ایک چھوٹا سا شہر تھا. اس وقت وہ عراق کا بغداد کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے. تو 3 سال پہلے 850 سال کے بعد 3 سال پہلے ایک اور منگول صفت تنظیم داعش نے موصل پہ قبضہ کیا. 3 سال قبضہ رہا اور اب سے 4 دن پہلے عراقی حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں حیدر العبادی, انہوں نے وہاں پہنچ کے موسیٰ کی آزادی کا اعلان کیا. اس دوران شہر کی جو حالت ہے وہ اتنی بری ہے کہ آپ رو بھی نہیں سکتے, بس آنسو بھی جو ہیں کم پڑ سکتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے کہا ہے کہ داعش نے تو 3 سالوں میں جو کیا سو کیا موصل کے شہریوں کے ساتھ. 20 لاکھ کی آبادی میں سے 10 لاکھ اس وقت بھاگے ہوئے ہیں, کیمپوں میں ہیں, شدید گرمی میں ہیں, بچے عورتیں وغیرہ, اور کوئی ان کا پرسان حال اس طرح سے نہیں ہے. کتنی امداد دی جائے, امداد کم پڑ رہی ہے. تو ISS داعش نے بقول ایمنسٹی شہریوں کو انسانی ڈھال بنایا. پھر امریکی بمباری اور عراقی توپوں کی گولہ باری سے پرانے شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی. ISS والوں نے جو لوگ فرار ہونے والے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ, ان کو روکنے کے لیے ان میں سے کچھ کو مرغیوں کی طرح چنتے, ہلاک کرتے اور کھمبوں سے لاشیں لٹکا دیتے. تو لوگ جو ہیں بارودی سرنگیں بھی لگائی ہوئی تھی کہ لوگ بھاگ نہ سکیں. تو اس کی وجہ سے پورا شہر جو ہے وہ الجزیرہ کی جو فلم وہ چل رہی ہے, جو چل رہی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرون سے بنائی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موصل کے ساتھ کس طرح کا بلااتکار ہوا ہے. یہ جو مناظر ہے نا سر, یہ مجھے بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد اسٹالن گراڈ کی. اور حلب کے بھی ہم پچھلے سال حلب کے بھی مناظر اسی طرح ہم دکھا چکے ہیں. موصل کو جیول آف عراق کہا جاتا ہے. 3500 سال سے جس طرح دمشق بسا ہوا شہر ہے, موصل بھی بسا ہوا شہر ہے. کرد ہیں, عرب ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں. عیسائیوں کا جو عیسائیوں کو جو سب سے قدیم ترین جو آبادیاں ہیں مڈل ایسٹ میں, ان میں سے ایک موصل میں بھی ہے. قدیم ترین چرچز, سینکڑوں سال پرانی مساجد وغیرہ, مطلب ایک طرح کا لیونگ میوزیم جسے کہتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جو مقبرہ تھا وہ بھی موصل میں تھا, وہ داعش نے تباہ کر دیا. اسے بھی اڑا دیا. مسجد النوری جس میں نہیں وہ میں بتاتا ہوں, نینوا کے جو کھنڈرات ہیں جو کہ مطلب مشترکہ میراث ہے نا انسانی تہذیب کی, وہ کسی ایک ملک کی میراث تو نہیں ہے. نینوا کے کھنڈرات میں دیکھ چکا ہوں. اچھا, موصل شہر سے ذرا سے باہر ہے. وہاں ایک ایک سنگی شیر, ایک ایک دروازہ, ایک ایک سلیب جس پہ قدیم تحریریں لکھی ہوئی تھیں, ڈائنامائٹ لگا لگا کے بہت آرام سے اڑایا گیا. ہزاروں کے قریب جو پرانے قدیم نایاب ترین مخطوطے تھے, کتابیں تھیں, وہ جلائی گئیں.
میوزیم نام کی چیز جو ہے اب آپ کو موصل میں نہیں ملے گی. انفیکٹ موصل میں اب آپ کو زندگی ہی تقریباً نہیں ملے گی. خیال میں موصل پورا, لیکن داعش کے لیے موصل کی جو اہمیت تھی اچھا بہت تھی. 10 جون 2014 کو موصل پہ داعش کا قبضہ ہوا ہے اچانک. 29 جون کو خلافت کا اعلان کیا ہاں, اور 5 جولائی کو جو ہیں اپنے بھائی ابو بکر البغدادی, انہوں نے 1100 سال قدیم مسجد النوری کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنی خلافت کا اعلان کیا. اور جب انہوں نے اب سے کوئی 2.5 ہفتے پہلے اسی مسجد نوری جہاں خلافت کا اعلان کیا, جس کے ممبر بیٹھ کے اس کو جب اڑا دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی خلافت کو ہی اڑا دیا بیسیکلی. تو اس کے بعد اب ہم جو کہتے ہیں کہ مٹھی بھر دہشت گرد, ہزاروں کی تعداد میں فوج, اس نے کو کم از کم 8 مہینے لگے ہیں یہ پورا کلیئر کرانے میں. بھائی 350-400 لوگ اگر ٹرینڈ ہوں, کمیٹڈ ہوں, مٹھی بھری کیوں نہ ہوں, وہ آپ کو خون کے آنسو رلا سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں ایک اور بہت بڑی جو وجہ تھی کہ اتنی جلدی اور اتنے کم لوگوں نے موصل پر قبضہ کیسے کر لیا, کیونکہ اس وقت کی جو عراقی آرمی تھی وہ ایک گوسٹ آرمی تھی, اور میں مطلب لٹرل سینس میں بول رہا ہوں, تنخواہ لوگ لے رہے تھے, ایکچولی کوئی تھا نہیں. اور اس وقت میرا خیال ہے العبادی وزیر اعظم تھے, نوری المالکی اس وقت شاید وزیر اعظم تھے, اور ان کے بھی اوپر بھی بہت الزامات تھے کہ ہی واز ویری کرپٹ اینڈ ہی میسڈ اپ دا آرمی. اس دفعہ بالکل مطلب ایک سائڈ پہ کچھ چند ہزار داعش کے فائٹرز تھے اور اپوزیشن میں 10,000 سے 20,000 تھے. اب کوسچن یہ بنتا ہے کہ داعش کو تو پتا تھا کہ یہ ہولڈ نہیں کر سکیں گے, لیکن یہ ان کی ریاست کا کراؤن جول تھا. لوز کرنا بھی ان کو, اب ان کے جو ٹاپ لیڈرز تھے ان کو تو پتا تھا کہ ہم لوز کریں گے. آئی تھنک داعش کے لیے جو اب زیادہ اہم ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایکچوئل فزیکل خلافت بنائے, بلکہ یہ جو سو کالڈ اسلامک ٹیررزم کا جو علم ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے فرام القاعدہ. اینڈ اس میں کم از کم وہ سکسیسفل رہے ہیں. اب وہ ایک ریاست نکل کر اب ایک دوبارہ ایک انسرجنٹ گروپ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن, موصل کے کھنڈرات آزاد ہو گئے ہیں. ویل سر, وکٹری ہیز اے پرائس. اور کیا آپ کے پاس کچھ ہے چھوڑ دیتے ہیں؟ جی سر, میرے پاس ہے, اور کلوزنگ ٹیل پیس کے طور پر اب سے تقریباً 1 ماہ بعد ہم جو ہے پاکستان کا 70واں انڈیپینڈنس یوم آزادی منا رہے ہوں گے. تو ہیرلڈ میگزین جو کہ ڈان کی سسٹر پبلیکیشن ہے, انہوں نے ایک آن لائن سروے شروع کیا ہے جو کہ ختم ہو رہا ہے اگلے آنے والے اتوار کو. تو اس میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہیں کہ آپ حال میں گزشتہ 70 سال میں کون سا پاکستانی جو ہیں بہت زیادہ انفلوئنشل رہے, جس میں لیاقت علی خان سے بات شروع ہوتی ہے, فیض احمد فیض ہیں, بھٹو ہیں, بے نظیر بھٹو ہیں, نور جہاں ہیں, عبدالستار عیدی ہیں, نواز شریف بھی ہیں, ضیاء الحق بھی ہیں, عمران خان ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 70 سال میں کون سا ایسا پاکستانی ہے جس نے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا پاکستان کی تاریخ کو یا پاکستان کے حال کو, تو ضرور ان کی ویب سائٹ پر جائیں, herald.don.com ان کی ویب سائٹ ہے, آن لائن سروے ہے. آپ کی جو رائے ہے وہ بہت مقدم ہوگی, اور جا کر کے آپ ووٹ کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی, کل گولڈن ڈے ہوگا, دوبارہ ملیں گے, اجازت دیجئے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.